अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं बतूल। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर खजाना सिराजुल हक साहब। आज पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन से मुख्तलिफ अहम खबरों के हवाले से प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रहे होंगे और पाकिस्तान का इस वक्त फोरमोस्ट इशू तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के थ्रू देख रहे होंगे। लेकिन आज के मेरे प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि हम खैबर पख्तूनख्वा जो कि कंप्लीटली टेररिस्ट हिट एरिया है उस पे क्या तरक्याती मंसूबे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत के, और तमाम मंसूबों के हवाले से तफसीली जवाब जानने के लिए वहाँ के एजुकेशन कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस और तरक्याती मंसूबों में जो डेवलपमेंट हुई है, किसका इफ्तिताह हुआ है, किसका नहीं हुआ, इस हवाले से सिराजुल हक साहब से मुफस्सल जवाब देंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मेरे साथ सूबाई वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे थोड़ा सा डेटा आपसे अगर शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हिस्टोरिकली केपीके ने 10.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इस वक्त केपीके की जो सिचुएशन है रेवेन्यू में 4.5% हार्डली हम दे पा रहे हैं और हम इससे बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे देखते हैं आप ऐसे सूबे को जहाँ पे 11% से जायद पाकिस्तान की आबादी रहती हो और वो पाकिस्तान का दूसरा गरीब तरीन सूबा हो? पाकिस्तान का भी और खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल रोशन है माशी लिहाज से, इसलिए कि हमारे साथ सोर्सेज हैं बहुत ज्यादा और जितने भी सर्वे किए गए हैं तो अगर हम सही मैनेजमेंट कर सके और इंशाअल्लाह करके रहेंगे तो हम कर्ज देने वाला सूबा बन सकते हैं। इस वक्त आपके इल्म में होगा कि खैबर पख्तूनख्वा ही है जो कि मुल्क के तेल की जो पैदावार है उसका 90% दे रहा है। इस तरह गैस के बड़े ज़खायर मौजूद है और क्वालिटी का गैस है। इस तरह हाइडल पावर के हवाले से हमारे साथ जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं और नहीं हैं। हमारे साथ दरियाई छतराल है, दरियाई, लेकिन सिराज साहब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती बिजली की और गैस की। अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा में थी तो वहां पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा कि प्लीज इस पे शो कीजिएगा कि कोहाट से कितनी गैस निकलती है और यहाँ पे कितनी गैस की लोड शेडिंग होती है। रोना तो यही है कि 18 अरब यूनिट बिजली खैबर पख्तूनख्वा प्रोड्यूस करता है, वहां पैदा होता है और हमारे अपनी जो जरूरत है वो सिर्फ 8 बिलियन है। ये 10 बिलियन हम दूसरे सूबों को देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ लोड शेडिंग है। तो हमारे वापडा के साथ यही लड़ाई है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग क्यों करते हैं जबकि पैदावार भी यहाँ का है और कुर्बानी भी हम दे रहे हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर बात करना चाहता था कि जो हमारा माशी मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है। इवन ये कि जो पाकिस्तान, आपने एक सर्वे के हवाले से पढ़ा होगा कि ये जो दुनिया के 11 ममालिक ऐसे हैं और 11 में फिर 7 वो ममालिक है जो इस्लामी हैं कि आइंदा 20 सालों में इनकी इकानमी यानी यूरोप के सतह पर आएगा। और यही वजह है कि उन 11 ममालिक जिसमें 7 इस्लामी ममालिक शामिल है उन्हीं में बदअमनी है, उन्हीं में ये शोरशे बर्पा किए गए हैं ताकि ये लोग। लेकिन सिराज साहब जैसे कि आपने मेरे एक सवाल के जवाब में कम से कम 2 दफा ये कहा है कि मुआशी मुस्तकबिल बहुत ज्यादा बेहतर है। हम ये तमाम सवालात पूछने पे इसलिए भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि 2 दिन पहले भी एक अमरीकी अखबार ने यह दावा किया कि 25 साल के अंदर पाकिस्तान मौजूद ही नहीं होगा दुनिया के नक्शे पे, इस तरह की जियोग्राफिकल चेंजेस आएंगी। तो हम बहुत कंसर्न हैं कि हमें पता तो चले कि अगर मुस्तकबिल अच्छा है तो उसके लिए प्लानिंग एज सच क्या की गई है। थोड़ा सा तरक्याती मंसूबों से पहले शुरू करते हैं कि तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब मुख्तस किए गए और आपने ही वो स्पीच की थी, लेकिन क्या वजह है कि एक भी सूबे का अभी तक, एक भी मंसूबे का अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ, एक भी? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मसला यह है कि माजी में भी जितने बजट पेश किए जाते हैं और साल के आखिर में उसका जायजा लिया जाता है तो ये तो बिल्कुल कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पूरे मुल्क में कमीशन है और जो डेवलपमेंटल पैसा होता है वो कमीशन के नजर हो जाते हैं। एक सर्वे जो कि 2006 में किया गया था, बलूचिस्तान में 65% यानी कमीशन खूरी है
اور پھر صوبہ سندھ میں اس زمانے میں 35% تھا. لیکن سراج صاحب ابھی میں نے آپ جس حکومت کا حصہ ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی عمران خان کو انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیشن سسٹم کو آلموسٹ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں ٹائم لگ رہا ہے، اس لیے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. ان کے نزدیک یہ وجہ، آپ کے نزدیک کیا؟ میڈم میری بات سنیں. اور اس طرح پنجاب میں بھی کمیشن کا ایک ہائی شرح موجود تھا، لیکن سب سے زیادہ کم خیبر پختونخوا میں تھا، لیکن گزشتہ حکومت میں پھر وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ہم کسی پروجیکٹ کے لیے 1 بلین رکھتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ اس میں 30-40 کروڑ کمیشن کے نظر ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہم بچا سکے اور وہ پیسہ بھی اس پروجیکٹ پہ لگ سکے؟ آپ کو کتنا وقت ہے؟ میرا خیال میں اب تو جو ورکس اینڈ سروس کے تحت ہمارے ایگریکلچر ہے یا بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سب کو ہم نے کہا تھا کہ اب کنسلٹنٹ لے لے، اور اب کنسلٹنٹ لیے گئے ہیں، اناؤنس کیے گئے ہیں، اور انہوں نے فیلڈ میں کام بھی شروع کیا ہے. تو اب یہ جو مہینہ ہے اب تقریباً اس میں ہم میچور کر رہے ہیں کہ ہر کام پہ ہم ایک سٹارٹ لے رہے ہیں. لیکن گزشتہ 375 آپ 374 آپ کے تھے، باقیوں کا کیا ہوا؟ وہ تو ایم پی کی گورنمنٹ کے تھے نا. کون سی؟ جو پچھلی حکومت کے منصوبے تھے جو چل رہے تھے، ان پہ کام کیوں رک گیا؟ اس پہ کام نہیں روکا. یعنی جو کام اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ کام ہے جو گزشتہ حکومتوں کے، اس لیے کہ ہم نے طے کیا تھا کہ جس منصوبے پر 30-40 اور 50% پیسہ خرچ ہوا ہم اس کو روکیں گے نہیں، اس لیے کہ اس پہ عوام کا، قوم کا پیسہ خرچ ہوا ہے تو ہم اس کو ضائع نہیں کرنے دیں گے. اس لیے ان منصوبوں پہ تو کام میڈم جاری ہے، لیکن جو وہ منصوبے ہیں کہ نئے منصوبے، تو ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جب تک اس سے کمیشن سسٹم کا خاتمہ نہ ہو اور کوالٹی سڑک کا اور کوالٹی تعمیر عمارت کی ہو یا پل کی ہو یا سڑک کی ہو، اس کو ہم یقینی نہ بنا سکے تو اس گسے پٹے نظام کے تحت ہم مزید کام نہیں کریں گے. اب آپ کا پوائنٹ بہت حد تک ویلڈ ہے. سراج صاحب مجھے بتائیں، جب آپ نے بجٹ اسپیچ کی تو آپ کا کانفیڈنس لیول کے پیچھے پس منظر جو آپ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ ہم ان مسائل کو پہلے حل کرنا چاہتے ہیں جو ڈائریکٹلی پبلک سے ریلیٹڈ ہو، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہیلتھ، جس میں ہم ڈیلیور کر سکیں. آپ نے ملیٹنسی اور جو دوسرے ٹرائبل ایریاز کے مسائل تھے ان سے ڈائریکٹ ہونے سے اجتناب اس لیے کیا کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پہلے بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے اپنی پریکٹس دکھائیں، اس کے بعد ہم ان میں ہاتھ ڈالیں گے. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک سیکٹر میں بھی کل کی خبر ہے کہ 500,000 بچوں کو کی ویکسین ہوئی، اس سے پہلے کی اپنی کوئی ایک اچیومنٹ مجھے پلیز بتائیے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے قبائلی علاقوں کی صورتحال، بدامنی کی صورتحال اس لیے بجٹ میں اناؤنس نہیں کیا کہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ پالیسی سے تعلق رکھتے ہیں اور پالیسی تو مرکزی حکومت بناتی ہے، اور جو آگ لگی بھی ہے تو مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس میں پرانی حکومت ہے ان کی وجہ سے ہے. ہم نے بجٹ میں وہ چیزیں اناؤنس کی جو ہمارے کرنے کے. لیکن جو آپ نے بجٹ اناؤنس کیا اس میں آپ نے ایجوکیشن کو 30% زیادہ بڑھا دیا، اور کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ بھی اینالائز کیا کہ دس از ایجوکیشن بجٹ. وہ پروویژنل فسکل بجٹ تو تھا لیکن اس میں ایجوکیشن کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ رکھی کہ وہ ایجوکیشن بجٹ لگ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھتے ہیں کہ 3,288 اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہو رہے تھے. بہت سارے ڈیٹا جو میں آپ سے پروگرام میں شیئر کروں. دیکھیے میں عرض کروں کہ ہمارا کل بجٹ 344 بلین روپے کا تھا اور اس میں 66 بلین ہم نے ایجوکیشن کے لیے رکھا. لیکن آپ کے اس میں انٹرسٹنگ یہ تھا کہ آپ کے اخراجات بھی اتنے تھے، 1 روپے بھی ایکسٹرا نہیں تھا، اخراجات بھی اتنے، پھر آپ نے فورن ایڈ بھی نہیں لی اور آپ نے بجٹ بھی اتنا لیا. بڑا کیلکولیٹڈ اماؤنٹ تھا. میری بات سنیں، دیکھیے اس وقت جو ہمارے اسکولس کی حالت ہے، مثلا 14,000 اساتذہ کی کمی ہے، تو ہم نے اس کو قسط وار لینا شروع کر دیا ہے اور پہلے پیس کے طور پر ہم نے ایک کیپ لے لیا ہے. اس طرح اسکول مانیٹرنگ سسٹم کہ ایک ایسا آزاد ادارہ ہو جو اسکول کی جو کوالٹی ہے، امتحانات ہے، اساتذہ کی کارکردگی ہے، اس کو بیس بنا کر ایک نظام وضع کر لے. وہ بھی ہم نے لے لیا ہے. ہو پایا ممکن وہ بھی لے لیے. میڈم ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی ایک طریقہ بنایا ہے کہ اسکول میں اگر استاد ہے ان کی تنخواہ میں، ان کے پینشن میں، ان کے مراحت میں اضافہ ہوگا ان کے رزلٹ کے بیس پر. ایک رزلٹ اورینٹڈ تنخواہوں میں اضافہ، ان کے پروموشن، ان کے باقی الاؤنسز میں اضافہ، اور اس کو عوام نے بھی اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کے لیے نظام بنانا پہلے سے تو بنا ہوا نہیں تھا کہ ہم وہ خاکہ سامنے رکھ لیتے، بلکہ ایک آئیڈیا موجود تھا اور اس کے لیے اب ہم نے نظام بنایا. اس لیے الحمدللہ اب ہم نے جو 14,000 اساتذہ بھرتی کرنے کا پروگرام بنایا ہے اس میں پہلا قسط ہم نے کر لیا ہے
اور واحد یہ اس بار کی جو بھرتی ہے اس پر سنگل ایک اعتراض نہیں آیا ہے کہ آپ لوگوں نے میرٹ کے بغیر کوئی کام کیا ہے. تو یہ 14,000 اساتذہ اور اس طرح اپنے ہاسپٹلز میں ڈاکٹر کے حوالے سے، نرسنگ کے حوالے سے، اس کو بھی بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں. ہیلتھ پہ بھی آئیں گے، پہلے مجھے صرف ایجوکیشن کو دیکھ لینے دیں. آپ کی یہ بات بالکل ویلڈ ہے، بالکل ایسا ہوا ہے اور ٹرانسپیرنسی پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، جو اس وقت KPK میں کمپیریٹیولی بہت اچھی سچویشن ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 45% بچے اس لیے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ وہ غریب ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو نظام بنایا ہے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی میڈم ایک بچہ ایسا نہیں رہے گا جو اسکول سے محروم رہے گا. اگر وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہ جائے اور وہ بات ہے، لیکن غربت یا پسماندگی کی وجہ سے ہم ایک ایسا نظام وضع کر رہے ہیں. ایک تو ہم سارا بجٹ جو ہے یعنی 30-35% بجٹ اب لوکل گورنمنٹ کو دیں گے. اس کے نتیجے میں جو ویلیج کونسل ہے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا تحصیل گورنمنٹ ہے، وہ خود ذمہ دار ہوگا اور ہم پیسہ ان کو دیں گے تاکہ ویلیج کے سطح پر بیٹھ کر اپنے اسکول کو رن کر سکیں. کہ آپ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس میں سے زیادہ بجٹ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے اور لوکل گورنمنٹ کی اس انفراسٹرکچر کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ 50% وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو دیں گے. تو اس میں بھی آپ کی بہت زیادہ مدد ہو جائے گی. آپ کو تو اور بھی زیادہ ریلیکس ہو جانا چاہیے اور KPK میں ہمیں تھوڑا سا پروسیس اسپیڈ اپ ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ 50% اگر وہ لوکل باڈیز کے لیے دیں. آپ اگر ہم نے آپ کو موقع دیا، ہم انشاءاللہ یعنی خیبر پختونخوا کو ایک کلین اور گرین اس حوالے سے بھی ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ ہمارا وسائل کا نہ ہونا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ میرٹ کے بالادستی نہیں ہے، قانون کے بالادستی نہیں ہے، اور جو جتنا بااثر ہے اتنا ہی وہ قانون سے بالاتر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی منسٹر، کوئی MP کی گاڑی چوک پہ گزرتی ہے تو وہ سرخ بتی کا انتظار نہیں کرتا ہے، لیکن جب غریب رکشہ والے جاتا ہو تو اس کو ضرور فائن ہوتا ہے اور اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے یہاں سے آغاز کیا اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے خراب ادارہ تھا جن سے لوگوں کو بہت گلا تھا وہ پٹواری سسٹم تھا. اور آج اگر میں یعنی امید بھی کرتا ہوں، یقین کے ساتھ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی پٹواری کو پیسہ بھی دینا چاہے پشاور میں تو وہ لیتے نہیں ہیں کہ آپ نے کوئی سازش تیار کیا ہوگا میرے خلاف. اس لیے اگرچہ ہم نے کسی کو جیل میں ڈالا نہیں ہے، لیکن بار بار اصرار کے باوجود ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے نتیجے میں لوگوں کے اصلاح ہو گئے. اب میرا اور بھی یقین پکا ہو گیا ہے کہ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے سزاؤں کی بجائے اچھا نظام بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو تصور ہے کہ اس وقت معاشرہ ٹھیک ہوگا جب 15-20 کو پھانسی دیں گے اور ادھر کسی کو سزا دیں گے، نہیں. سب سے پہلے میڈم اگر قانون پر جو حکمران ہے وہ عمل کرے، عام آدمی بدرجولہ اس پر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سراج الحق صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم میں انہیں لگتا ہے کہ 14,000 اساتذہ میرٹ پہ بھرتی کرنا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مدارس وہاں پہ رن کیے جا رہے ہیں جس میں سے بہت زیادہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور ریسنٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو وزٹ ون آف دا مدرسہ، اور جب ہم وہاں سے شو کریں گے تو آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ والے جو مدارس ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے، جہاں سے ملیٹنسی پریویل کی جاتی ہے، ان کا کیا کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. فراق صاحب، جیسے میں نے ان رجسٹرڈ مدرسوں کے حوالے سے سوال پوچھا، ابھی بھی آپ ہنگو جائیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی فلاں پہاڑ مت کراس کیجیے گا، وہاں پہ طالبان کے مدارس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. پھر ایٹ دا سیم ٹائم اب ثوابی جائیں یا ملا فضل اللہ جس مدرسے سے پڑھے وہ بھی سب ورکنگ ہے. اب اس میں سے کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں، کیا وہ ایجوکیشن سسٹم کو سب سے زیادہ افیکٹ نہیں کرتا؟ وہاں پہ آپ کے PTI کے مینیفیسٹو میں تو ہے، لیکن آپ کا مینیفیسٹو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا آپ مجھے خود ہی بتا دیں. میڈم میں ایک ہسٹری بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے، سب سے پہلے ریزسٹنس یہودیوں کے خلاف فلسطینیوں نے کیا، اس کو لیڈ کرنے والا کوئی مدرسے کا مولوی صاحب نہیں تھا بلکہ ایک انجینئر تھے. اسامہ بن لادن خود ایک انجینئر ہے. ایمن الظواہری القاعدہ کے لیڈر ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے. افغانستان میں جو سب سے بڑے ریزسٹنٹ فورس کے لیڈر تھے وہ انجینئر گلبدین حکمتار انجینئر ہے. پروفیسر ربانی صاحب ایک پروفیسر ہے. تو یہ بات تو ہے ہی غلط کہ جناب جہاں بھی لوگ مومنٹ چلا رہے ہیں یا آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں
وہ سارے مدرسوں کے ان میں سے اکثریت بالکل یہی سوال میں اسی کا جواب میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے اور ہوتا ہے پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں اور وہاں ایک مدرسہ ہے اور وہ ایک نان رجسٹرڈ مدرسہ ہے، تو پھر وہ ذمہ داری تو آتی ہے نا ایجوکیشن منسٹری پہ. بے شک وہاں پہ دینی تعلیم ہو لیکن اس کے صرف رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پہ کس کس طرح کے الزامات لگتے ہیں وہ بھی تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے یہ جو مدارس ہیں نا اس کے خلاف پروپیگنڈا ایک عالمی سازش کا حصہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا تعلق ختم ہو جائے مدرسے سے، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین سے بہت بڑی جدوجہد انگریزوں کے خلاف علماء نے کی ہے، مدارس نے کیے ہیں اور قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے لیڈ کیا تھا اور انہوں نے قوم کے اندر ایک جہادی جذبہ پیدا کیا تھا. تبھی تو لوگوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر اتنی بڑی تحریک اٹھائی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ مدارس سے تعلق ختم کرنا، مساجد سے تعلق ختم کرنا، قرآن سے تعلق ختم کرنا یہ مغرب کا ایجنڈا ہے. یہ ہرگز میں نہیں کہا. میڈم میں آپ سے عرض کروں، میرے سوال کو کنٹروورسی مت بنائیں. میرا بڑا سمپل سا کوشچن ہے کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں ایک وزیر خزانہ کی حیثیت سے کہ جو ایجوکیشن منسٹری کو جو فنڈز جا رہے ہیں یا جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ تو نہیں جا رہے جہاں پہ ملیٹنسی کو پریویل کروایا جاتا ہے؟ اس کا کتنا چیک رکھتے ہیں؟ ویسے ابھی اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا ہے لیکن میری کوشش ہوگی. لیکن آپ جس کی حکومت کا حصہ ہے ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں. اس میں کتنا ہوم ورک؟ میڈم دیکھیے یہ ایک تو یہ ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے، میری کوشش ہوگی کہ تمام تعلیمی ادارے خواہ مدرسے ہو خواہ پرائمری اسکول ہو خواہ پرائیویٹ اسکول وہ ان سے رجسٹر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکار کے وسائل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر صرف سرکاری اسکولز کا حق نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے، اس لیے کہ وہاں ہمارے بچے ہیں. مشکل کیا پیش آ رہی ہے؟ پہلے سے ایک نظام نہیں ہے، پہلے سے ایک سسٹم نہیں ہے. ہم پہلی بار اس پر سوچ رہے ہیں اور ہم نے ایک ہوم ورک اس کے لیے کیا ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ سال اگر ہمیں موقع ملا تو آئندہ بجٹ میں ہم پرائیویٹ اداروں کے لیے بھی پیسہ رکھیں گے اور مدارس کے لیے بھی پیسہ رکھیں گے. اور کتنا بڑا موقع چاہیے؟ دیکھیے جو پہلا بجٹ تھا اس بجٹ بنانے میں مجھے صرف 11 دن ملے تھے. پہلے سے ایک خاکہ تیار تھا اور یہ جو بجٹ بنایا جاتا ہے اس پہ تو شراز صاحب یہ ہسٹوریکلی خیبر پختونخوا کا سب سے زیادہ بجٹ ہے اور ہسٹوریکلی تعلیم کا اس سے بھی زیادہ بجٹ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. کتنا اسپیس ہے؟ لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت سسٹم ہے، سسٹم کو تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے. اب تک جو سسٹم ہے یہ سارا پیسہ سرکاری اداروں پہ لگتا ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں کوشش کروں کہ آئندہ جو پیسہ ہو تعلیم کے لیے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی دیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی شیئر کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچوں کی فیسز میں کمی آئے گی جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے لیتے ہیں اور مدارس کو بھی دینا چاہتے ہیں. آپ جب کسی مدرسے کو پیسے دیں گے اس کا بوجھ اٹھائیں گے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے فرنیچر کے لیے تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ پڑھا رہے ہیں کیا، آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں. لیکن جو نہ آپ ان کی استاد کو تنخواہ دے رہے ہیں نہ ان کا بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں تو آپ کیا حق رکھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں. تو یہ بھی آتا تھا کہ یکساں تعلیمی نظام کو رائج کرنا ہے اور یکساں تعلیمی نظام کو رائج کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے پتہ لگانا کہ کون کس عمارت میں کیا پڑھا رہا ہے اور کون پڑھا رہا ہے. میڈم اس لیے میرا اپنا یہ نقطہ نظر ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں ایجوکیشن کو صوبوں کے حوالے کیا گیا. میں اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں لیکن میرا موقف یہ ہے کہ نصاب ایک ہونا چاہیے تاکہ ایک پاکستانی قوم بن سکے. اور اگر ہر صوبہ اپنا نصاب بنا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے پروڈکشن ہوں گے تو پاکستان آپ کو نظر نہیں آئے گا اور پاکستانی نظر نہیں آئیں گے. میں نے آپ اس چیز سے ذرا مفصل گفتگو کی ہے کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے جتنا بھی ڈیٹا دیکھا اور آپ کو جتنا بھی مینیفیسٹو دیکھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس طریقے سے رجسٹر کروائیں گے ان مدارس کو جن میں پتہ نہیں کہ ہو کیا ہے. نہیں وہ خود مطالبے کریں، جتنی بھی مدارس ہیں ان کا خود مطالبہ ہے کہ ہمیں رجسٹر کرے اور اس کے لیے ہم نے ایک پروفارما ان کو دیا ہے، ایک سروے شروع کیا ہے، ایک ہوم ورک شروع کیا، اس لیے کہ پہلے یہ نظام نہیں تھا. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پہلے ان پر ذمہ داریاں ڈالے بعد میں وسائل دیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو وسائل دے دیں تاکہ وہ اپنا نظام ڈیولپ کر لے. مثلا ہر مدرسہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی دے دے کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر خوب بہتر کوئی ہاسٹل بنا سکے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں واش روم، وہاں بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کا معیار. یعنی میں آپ کے علم میں لانا چاہوں
کہ دینی مدارس میں ایک مدرس کی تنخواہ 4,000 اور 5,000 اور 6,000 سے زیادہ نہیں ہے. کیا آپ 5 اور 6,000 میں مہینے گزار سکتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکار کے وسائل ہیں اس پر جتنے سرکاری اداروں کا حق ہے اتنا ہی حق پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا اور ان مدارس کا ہے. لیکن اب تک آپ کا کوشچن بالکل ویلڈ ہے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کر سکے. آئندہ بجٹ میں ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. آئندہ کتنا 60% بڑھائیں گے یا 180% بڑھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں اب میرے پاس اتنی سپیس ہے؟ میرے خیال میں یعنی وسائل کی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ کی کمی ہے، اور ہم موجودہ وسائل میں بھی ان ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اور جو مینجمنٹ کی کمی ہے وہ پروویژنل سائڈ کی طرف سے فیڈرل سائڈ کی طرف نہیں، وہ اس میں دونوں شامل ہے. دیکھیں اب تو مرکزی حکومت نے تو ساری ذمہ داری صوبوں پر ڈالی، وہ تو ایک لحاظ سے آزاد ہو گئے، لیکن اب صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ مینجمنٹ بہتر کر سکیں. تو آپ یہاں مان رہے ہیں کہ آپ لوگ کا فیلئر ہے تھوڑا؟ پہلا بالکل سنسیئر ہے. پہلا کام یہ میں فیلئر کی بات کر رہی ہوں، سنسیئر ہونے کے لیے فیلئر ہے تھوڑا، ناکام ہوئے. ہم ناکام نہیں ہیں، ہم نے بہتری کی طرف ایک سفر شروع کیا ہے، اور جتنا سفر ہم نے طے کیا ہے ان 7 مہینوں میں، میرے خیال میں یہ 60 سالوں میں نہیں ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نئے زاویے سے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. سراج صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے 27 اگست کو حکومت سے ایک درخواست کی کہ KPK میں پاور جنریشن کو بڑھانے کے لیے مزید 25,000 میگا واٹ مزید بڑھانے کے لیے آپ چھوٹے ڈیمز بنائیں. آپ کی بات ہی کسی نے نہیں سنی. میڈم اللہ کا احسان ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ پانی تو بہت ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے ہم سے. گزشتہ ایک طویل عرصے میں نہ مرکز نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا. مرکز سے ہمیں گلہ بھی یہی ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں میڈم 3,421 بلین کے ترقیاتی اسکیم منظور ہو گئے، یعنی 3,421 بلین. اس میں خیبر پختونخوا کے لیے 4 سالوں میں رکھے ہیں 262 بلین. 262 بلین میں خرچ ہو گئے ہیں عملی طور پر صرف 49 بلین. یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ ترقیاتی اسکیم میں بھی ہمیں 14.6% مل جاتا، لیکن عملی طور پر ملے ہیں 1.7 بلین. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی میگا پروجیکٹ اب تک مرکز نے وہاں نہیں بنایا ہے. تو ایجوکیشن سیکٹر میں جو بھی خامیاں ہیں وہ اس کی رسپانسبلٹی آپ زیادہ تر صوبائی حکومت کو دے رہے ہیں. اور بجلی کو جو لے کے آپ کے مسائل، بڑی انٹرسٹنگ اسپیچ تھی آپ کی بھی، اور آپ کا بجٹ بھی ہر چیز کے ساتھ ایمرجنسی لگا دیا. تو عوام کو لگا کہ شاید ہنگامی بنیادوں پہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، لیکن ویسا ہو نہیں سکا. ایمرجنسی ایجوکیشن، ایمرجنسی ہیلتھ، ایمرجنسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، لیکن ہمیں ایمرجنسی کسی چیز میں نظر نہیں آئی. سراج صاحب میڈم نظام کی بات میں کرتا ہوں. پہلے یہی کرتا تھا کہ MPA اساتذہ کو تبدیل کرتے تھے اور اس کے ذریعے سیاست کرتے تھے. ہم نے وہ چیز ختم کیا، اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے جو سیاسی قیادت ہے اس کو ایک طرف رکھا کہ یہ کام ٹھیک ہے نہیں کہ اگر آپ کی مشورے نہیں مانتے، یا آپ کو چھوٹے ڈیمز کے لیے پیسے نہیں دیتے، یا آپ کی اگر کوئی فنڈنگ رکی ہوئی ہے اس میں بھی مدد نہیں کرتے، تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیونکہ عوام نے تو آپ کو اس لیے چنا ہے نا کہ آپ کسی بھی سطح تک جا کے ان کے مسئلے حل کریں گے. یہاں پہ وہ آپ کو یہ بیٹھ کے نہیں سننا چاہتے کہ دیکھیں جی ہم ٹرائی کر رہے تھے پر ہو نہیں سکا، یا نیکسٹ ٹائم موقع ملا تو یہ کریں گے. ان کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے کام کر کے دکھائیں. بطول صاحب ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں. میں نے گزشتہ مہینے تمام سابقہ وزرائے خزانہ کو بلایا، تمام پارٹیوں کے لوگ تھے اس میں، اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی، ان سے مشورے بھی لیے، اور پھر تمام سابقہ وزرائے خزانہ پر مشتمل ایک ایڈوائزری کونسل بنایا. میڈم پھر میں نے پشاور میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے MNAs کو بلایا اور سینیٹر کو بلایا. میڈم اس کے بعد ہم نے اقرارداد پاس کی، اور اس کی روشنی میں پھر ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، اور یہ ساری باتیں، ساری کہانی ان کے سامنے رکھی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور انہوں نے پھر وعدہ بھی کیا، جناب اسحاق ڈار صاحب کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ آپ خیبر پختونخوا والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. کیے گئے فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت کی طرف سے 80 ملین یوروز کا پروگرام ٹیرر ہٹ ایریاز ملاکنڈ، لوور دیر، شانگلہ، اپر دیر، چترال، سوات، یہ اس لیے دیا کہ یہاں پہ آپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کر سکیں، پوسٹ کرائسس نیڈز کی اسیسمنٹ کر سکیں، اور وہ 80 ملین یوروز لگتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس پہ انہوں نے سروے شروع کیا ہے، کچھ کام شروع ہو گیا، لیکن آپ کے علم میں تو ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا بھی اس کے مجموعی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. لیکن ایک ملاکنڈ ڈویژن کا سروے ہوا ہے، اس کو 46 بلین کا نقصان پہنچا ہے. تو ہم نے مرکزی حکومت سے کیوں پہنچا؟
جی وہ نقصان کیوں ہوا؟ یہ جو آپریشن ہوا تھا اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے صحت کے ادارے، ہمارے سڑکیں، ہمارے پل، سارے باغات 27 نومبر 2013 کو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ پریسیڈنٹ آپریشن کے بہت بعد، تو اس میں نیشنل فائنانس کمیشن میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم اس دہشت گردی سے متاثر ہونے کی بنا پر 1% ہم دیں گے، لیکن وہ 1% بھی نہیں ملا۔ اور اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آئندہ NFC میں مطالبہ کریں گے کہ کم از کم 5% ٹوٹل NFC کا ہمیں دیا جائے، تاکہ ہم اپنی اس کمی کو پورا، اس لیے کہ ہمیں جو نقصان پہنچا ہے تو مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ NSC میں بھی آپ کو زیادہ حصہ چاہیے، وفاقی حکومت نے بلوچستان اور KPK کو بجٹ بھی سرپلس دیا ہے۔ اصل میں اصل میں پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ جو بجٹ آپ نے خود اپروو کیا اس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، جو باہر کی انٹرنیشنل ایجنسیز نے پیسے دیے اس کی امپلیمنٹیشن بھی پرابلم آ رہی ہے، پروویژنل گورنمنٹ کی فیڈرل گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا گلہ یہی ہے نا کہ جو اعلانات ہوتے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ سپوز انہیں 260 بلین ہمارے ساتھ اناؤنس کیے گئے، لیکن عملی طور پر ہمیں صرف دیے گئے 49 بلین، تو 49 بلین اس مجموعی ترقیاتی فنڈ کا صرف 1.7% بنتا ہے، تو ہماری تو آبادی بھی 14.6% سے زیادہ ہے، تو 1.7% فنڈ دینا لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم نے نواز شریف صاحب سے مطالبہ کہ جس طرح محبت اور جس طرح خدمت اور جس طرح توجہ آپ پنجاب کو دے رہے ہیں تو خیبر پختونخوا کو بھی اسی طرح ڈیل کریں۔ اچھا سراج صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کی سیاست، اب یہ میں آپ سے ایک سیاستدان کی حیثیت سے پوچھ رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ صوبائی وزیر خزانہ ہیں، جس طرح کی سیاست PTI اور جماعت اسلامی کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہیلتھ ایشوز، ایجوکیشنل ایشوز یا ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے ایشوز اس طرح سے ہائی لائٹ ہوتے ہیں کہ عوام کو شعور آئے اور ان کا سولوشن بھی سمجھ میں آئے؟ PTI اور جماعت اسلامی نے ایک معاہدے، جیسا کہ آپ نے، سوری ٹو کٹ یو، جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیکھیے جی یہ تو 80 ملین یوروز آئے تھے، اس میں سے انہوں نے ایک پیمنٹ دی، دوسرا نہیں دیا، حالات کی وجہ سے، یہ چیزیں میڈیا پہ کیوں نہیں آتی؟ ہے تو آپ کو خود بولنا چاہیے، جب آپ نیٹو کے خلاف دھرنا دے رہے ہو تو آپ یہ بھی بتائیں کہ دیکھو جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، صرف یہ کہتے رہنا کہ اس میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، ہم ترقی نہیں کر پائے، ڈیٹا دینا، لاجیکلی بات کرنا، اگر یہ سب کریں گے تو ذرا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو سیاسی جماعت؟ میڈم ہم تو تمام MPAs MNAs نے یہاں دھرنا دیا اسمبلی کے باہر، پھر ہم نے قرارداد پیش کی، جناب اسپیکر کو دیا مرکزی اسمبلی کے، اس طرح نواز شریف صاحب کو خط لکھے کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو، 3 4 5 7 8 مہینوں میں تو ایک ملاقات تک نہیں ہو گئی، اب تک جاتے جاتے ایک ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور PTI کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ہم ایک کرپشن فری حکومت دیں گے اور ایک کلین اور گرین صوبہ خیبر پختونخوا بنانے کی مشترکہ کوشش کریں گے، اور ہم ہیلتھ پر اور ایجوکیشن پر مشترکہ کام کریں گے۔ تو باقی جو بین الاقوامی مسائل ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں ایک صوبہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں قانون کے بالادستی، میرٹ کے بالادستی قائم کریں، اور یہ جو حکمرانوں کے درمیان فرش اور عرش کے فاصلے ہے اس کو ختم کر لے، اور عوام کے سامنے حکمرانوں کو یعنی جواب دہ بنایا جائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ہم نے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایک قانون پاس کیا ہے، اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کا ہر شہری اب سرکار کے ہر فیصلے تک پہنچ سکتا ہے، ہر دراز تک پہنچ سکتا ہے، ہر فائل تک پہنچ سکتا ہے، اور اس قانون کے آنے کے بعد اتنا اصلاح ہو گیا ہے کہ کوئی بیوروکریٹ، کوئی مشیر، کوئی وزیر چاہے بھی کہ کوئی غلط کام کرے لیکن وہ عوام سے چھپا ہوا نہیں رہ سکتا، اس لیے نہیں کر پاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے اس قانون کے نتیجے میں ہماری عوام طاقتور ہو گئے، اور خود حکومت کے اوپر ایک ریڈار سسٹم بنایا گیا تاکہ وہ میرٹ کی وائلیشن نہ کرے۔ اچھا میرے پاس 1-2 منٹ بچے، مجھے آپ سے 1-2 سوال پوچھنے۔ ہیلتھ کو لے کے کافی بہتری سامنے آ رہی ہے، اور میں اتنی جلدی سوال نہیں پوچھنا چاہتی، کچھ مہینے گزر جائیں گے پھر آپ کی پرفارمنس کو نوٹس کریں گے اور آپ دوبارہ انٹرویو کریں گے۔ 500,000 بچوں کو ویکسینیشن دی گئی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں سنیں، ریسنٹلی آئی واز ان ہنگو، تو مجھے اعتزاز حسن کی فیملی میں سے اس کے دوستوں نے کہا کہ اگر MBBS ڈاکٹر ہوتی ہاسپٹل میں تو شاید وہ بچ جاتا۔ تو ٹھیک ہے ویکسینیشن ہو رہی ہیں 9 بیماریوں کے حوالے سے، آپ نے اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن ٹرائبل ایریاز میں ہاسپٹل تو دور کی بات، وہاں پہ MBBS ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پریزنس لوگوں کے لیے ایک خواب ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ یعنی ہم نے ہیلتھ منسٹری کو 1 مہینے کا ہدف دیا ہے، اور اس میں ہم نے طے کیا کہ اس 1 مہینے میں اپنے ڈاکٹرز کو بھی جو کمی ہے پورا کرنا ہے،
अस्पतालों में जो इक्विपमेंट और ये पूरे KPK में होगा, पूरा KPK में, और हम एक जिहादी जज्बे से ये काम कर रहे हैं। ये जो जिहाद है ये भी एक जिहाद है, एक ज़री जिहाद है ताकि ज़राअत तरक्की कर ले, एक तालीमी जिहाद है कि हर एक आदमी को यानी एजुकेशन दे दे, सेहत के हवाले से जिहाद है कि बीमारियों को खत्म कर ले। तो हम इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये फिर थोड़ा सा सियासी सवाल है जो मैं आपसे पूछना नहीं चाहती, लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछना बहुत जरूरी है। जब हम ये आप ये लफ्ज़ जिहाद 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 बार बार इस्तेमाल करते हैं, यकीनन दीन यही कहता है कि आप इल्म की राह पे चलें, वो भी जिहाद है, नफ्स के अगेंस्ट है तो वो भी जिहाद है। तो जिहाद के तो बहुत वसी मानी है, लेकिन इसकी क्या वजह कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो जिहाद का मतलब बस एक ही लेते हैं? देखिए, जिहाद के खिलाफ मगरब ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया है, इसलिए कि जिहाद अल्लाह ताला, और आपके फॉलोअर्स आपकी बात मानने के बजाय प्रोपेगेंडा के लिए जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। देखिए, एक क़िताल है, क़िताल एक और चीज़ है, कुरान करीम में 24 मरतबा उसका जिक्र है, और एक जिहाद है, जद्दोजहद एक समंदर की तरह माने रखते हैं कि हर उस चीज़ के खिलाफ जद्दोजहद करना जिहाद है जिससे मुआशरे को, इंसान को नुकसान है, और हर बुराई जो इंसान के लिए तबाहकुन है दुनिया में या आखिरत में, उसको खत्म करना। तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें छोटा सा पैगाम दें ना कि अगर तुम नेकी की राह पे भी चलो तो ये भी जिहाद है। जिहाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने खुद भी शहीद होना है और किसी और को मारना है जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इसके थोड़े से सॉफ्ट मीनिंग्स की तरफ भी जाए। मैडम, अगर मैं मुख्तसर बात करूं, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा हुकूमत, एक ऐसी रियासत बनाना जिसमें नीकी करना आसान हो जाए और बदी करना मुश्किल हो जाए, यही जिहाद है। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा सिराज साहब, मुझे बता दें कि 62% इंडस्ट्री इससे काम नहीं करती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए आपने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी होगी जब आपके कारखाने ही बंद है? उसके लिए देखिए, हमने एक तो बाहर की दुनिया से राबिता किया है, और खुसूसी तौर पर उन पाकिस्तानियों से राबिता कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, जो यूरोप में है, जो बाहर की दुनिया में उनके साथ पैसा है, उनको हम प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, उनको हम एतमाद भी दे रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि आकर पैसा इधर लगाएं, इधर आपकी हिफाजत भी होगी और आपकी सरमाया की भी हिफाजत। एक काम ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हम जो ब्यूरोक्रेटिक चालों की वजह से अक्सर स्कीम मिच्योर नहीं होते हैं, तो हमने एक वन विंडो ऑपरेशन का सिस्टम बनाया है कि जो भी आएगा उसको एक ही मकान में, यानी कि एक ही ऑफिस में ये तमाम सहूलियात मिलेंगे। ऐसा ना हो कि बिजली के लिए कहीं और जाना पड़े, टेलीफोन के लिए और जाना पड़े, माहौलियात के लिए और जाना पड़े, रेवेन्यू के लिए कहीं और जाना पड़े। एक ही दफ्तर के अंदर ये सारी सहूलियात हम उसको देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो यहाँ सरमायाकारी करेंगे तो हुकूमत उनसे न कमीशन लेगी, हुकूमत ना उनको सपोर्ट करेगी, बल्कि उसको सपोर्ट करेगी, उसको उस तरह तंग नहीं करेगी जिस तरह माजी में हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा को जब आप स्टडी करते हैं तो बड़ा ऑफर महसूस होता है कुछ एस्पेक्ट्स को लेके, क्योंकि आपको वहाँ पे शायद एक से जायद वहाँ का मकामी बेहतर जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जाना जाता है, ऐसा रोजनामा या कोई अखबार या मैगजीन नहीं दिखाई देता। तो मेरी गुजारिश है हमारे इंस्टीट्यूशन से, विच इज कॉल्ड मीडिया, और मेरे सहाफी भाई कि प्लीज एक तो खैबर पख्तूनख्वा पे कमेंट और उसको एनालाइज करने से पहले वहाँ जाए जरूर करें, और कोशिश करें कि बड़े बड़े जो कमर्शलाइजेशन के हब्स हैं वो अपनी ब्रांचेस को अगर KPK तक भी लेके जाएं तो वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का और मीडिया का एक अहम हिस्सा साबित हो सकता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।